मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक और नई सुबह में आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तमाम लोग ठीक ठाक हैं और इसी दुआ के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं कि हमें जहाँ जहाँ देखा जा रहा है वो अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और तमाम लोगों को आज के मुबारक दिन के जुम्मा की मुबारकबाद भी हम लोग देते हैं। हमें अपनी दुआओं में भी आज आप तमाम लोग याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा ये उन्वान है जिसका जब इंसान तसव्वुर करता है, बहुत कम लोग तसव्वुर करते हैं। हम अपनी जिंदगियों में जैसे जी रहे होते हैं, जो दुनियावी काम कर रहे होते हैं, शायद हम सोचते भी नहीं हैं कभी कि हमें भी मौत आनी है। इंसान इस जमीन पर जितना जालिम बनकर चलता है, बसता है, शायद वो ये भूल जाता है कि जब उसको मौत आएगी तो वो सिर्फ अपने आमाल अपने साथ लेकर जाएगा। कोई दौलत, पैसा, कोई इज्जत, कोई दुनियावी चीज उसके साथ नहीं जाएगी। फिर मौत एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमने बहुत सारे वाकयात सुने हैं, बहुत सारी बशारतें हमें कुरान हदीस की रोशनी में मिलती हैं, लेकिन कभी भी कोई शख्स मरकर लौटा नहीं है। किसी ने कभी भी मरने के बाद का जो हाल है वो कभी आकर बयान नहीं किया है। रूह का सफर किस तरीके से होता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इस टॉपिक के अंदर, इस उन्वान के अंदर आते हैं। आज हम उन सवालों का जवाब जानेंगे हमारे मेहमानों से। उनका मैं तारुफ कराऊंगी। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे पहले मेहमान आज के डॉक्टर तनवीर कासिम साहब, इस्लामिक स्कॉलर, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हफीजुल्लाह बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। हमारे आज के तीसरे मेहमान डॉक्टर सलाहुद्दीन, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और इसके साथ साथ शो में हमें आगे चलकर ज्वाइन करेंगे हमारे दो मेहमान मुअज्जम और जुबैर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं फलसफा मौत की, हमारा ये आज का उन्वान है, तो हम फलसफा मौत जानेंगे। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, बहुत सारी ऐसे हमने किताबी बातें भी सुनी हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात भी की है जो कब्र के अंदर का हाल तो जाहिर सी बात है सिवाय अल्लाह के और सिवाय जो उसके अंदर कब्र के अंदर होता है वो तो कोई और तीसरा शख्स नहीं जानता। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात या बहुत सारी ऐसी कैफियत जो कि कब्रिस्तान में खुद काम करते हैं, जो कोरकन कहलाते हैं, उनकी जो आप बीती है या उनके जो इतना एक्सपीरियंस, तजुर्बा रहा है कब्रिस्तान में, उस हवाले से आज हम उनसे उनकी बातें और वाकयात भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे और बात करेंगे कि फलसफा मौत दरअसल है क्या। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत का जो तस्वुर है उसमें उस वक्त तक सही मानों में उसका तवाज़ुन कायम नहीं रखा जा सकता जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम ना हो। दुनिया में भी तवाज़ुन जो ज़िंदगी का है वो सज़ा और जज़ा के निज़ाम से जुड़ा हुआ है। बेनी ही इसी तरह आखिरत का जो तस्वुर है उसके बारे में भी एक मोमिन आदमी ये ईमान रखता है, जो कि बुनियादी ईमानियात का हिस्सा है तस्वुर क़यामत के ऊपर ईमान रखना, वो भी सज़ा और जज़ा के बगैर उसकी कोई तस्वुर नहीं है। कुरान मजीद ने मोहसिनीन की जो 3 निशानियां बयान की हैं, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरती हुम यूक़िनून, कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और जो सही मानों में नमाज और ज़कात यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करते हैं वो हुम बिल आखिरती हुम यूक़िनून, वही हैं सही मानों में आखिरत पर यकीन रखने वाले। आखिरत पर यकीन रखने वाले हर मुसलमान का ईमान है, हमारा ये बिलीव है, हमारा ये फेथ है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। किताबों पर ईमान है, रसूलों पर ईमान है, यौमुल आखिरत के यौम के ऊपर ईमान है। सवाल यह है कि वो किस किस्म का ईमान है, वो किस किस्म का तस्वुर है, अल्लाह को किस किस्म के तस्वुर क़यामत की ज़रूरत है। वो शख्स जो सही मानों में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करता है वही सही मानों में आखिरत के ऊपर यकीन रखता है। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो कहता है मुझे क़यामत पे ईमान है और मुझे रोज़ जज़ा और सज़ा के ऊपर भी ईमान है, लेकिन वो क्या करता है, वो बंदूक उठाता है, किसी बेवा के मकान पे कब्जा कर लेता है और वो कहता है मुझे यौम आखिरत पर के ऊपर ईमान भी है, मैं आखिरत पर भी यकीन भी रखता हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा है।
اس کا عمل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو صحیح معنی میں آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو لہٰذا بحیثیت ایک مسلمان کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آخرت کا تصور اپنی بنیادی ایمانیات کا حصہ نہیں بناتا۔ اسلام کا ایک حسن ہے، اسلام کی ایک انفرادیت ہے، اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ تمام مذاہب سے مختلف تصور ہے اس کے ہاں۔ مثلا جو یہودی ہیں، اگرچہ ابراہیمی مذاہب سے ان کا تعلق ہے، عیسائی ہیں وہ بھی ابراہیمی مذاہب سے ان کا تعلق ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہودی جو بڑے ایک نسلی تفاخر تھا ان کے اندر، وہ اپنے آپ کو منفرد قوم سمجھتے تھے، کہتے نحن ابناء اللہ و احباہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی چند لمحوں کے لیے، پھر ہم باہر نکال لیے جائیں گے۔ اچھا، مسیحیت کے ہاں تصور ہے عقیدہ کفارہ کا۔ عقیدہ کفارہ کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی نے صلیب پہ چڑھ کے تمام انسانیت کا اور خاص طور پر مسیحیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی اعمال کا آخرت کے اندر جواب دینا ہے۔ جواب دہی کا احساس یہ بہت ہی بڑا زبردست قسم کا، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے جو مسلمان کو تصور آخرت کا جو ایک عقیدہ سکھایا گیا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مختلف قسم کے جرائم کے ارتکاب کے نتیجے میں ہمیں سزائیں ملتی ہیں، اور وہ سزاؤں کا تصور بھی کیا ہے؟ سوسائٹی میں توازن قائم رکھنا۔ مثلا اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اگر کوئی اور دیگر جو معاشرتی جرائم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انسانی زندگی کے اندر ایک نظم اور ڈسپلن قائم رہے اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ یہی تصور ایک اخروی تصور کی صورت میں بدل جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو مخفی رکھے جاتے ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ایک آپ نے جو بات کی اپنی گفتگو میں کہ جو تصور بحیثیت مسلمان جو ہم لوگوں کو دے دیا گیا ہے آخرت کا، اور جو فلسفہ موت ہے اس کے بارے میں جتنا، اور جو ہمارا آخری سفر ہے اور جو ہماری اپنی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم مسلمان بہت کلیئر ہیں، کیونکہ اس پر بہت بات کی گئی ہے، اور یہ واقعی کسی اور ریلیجن میں یہ نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس انسان مرنے کے بعد مٹی ہو گیا اور اس کے بعد اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے آخری سفر پر جائیں گے تو ہم اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں حفیظ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی کہ پھر اعمال کا پلہ ہی فیصلہ کرے گا کہ جب کسی شخص کی جان بھی نکالی جا رہی ہے تو اگر اس کے اعمال، اس میں نیکی کا پلڑا بھاری ہے اور برائی کم ہے، تو کیا اس کی موت بھی آسان ہوگی؟ کیا یہ سفر وہی سے جان یا روح قبض کرنے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ایک آدمی ایک ذرے کے برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی، اور ذرہ اسے کہتے ہیں کہ جو مزید تقسیم نہ ہو سکے، تو اس کی نیکی بھی عطینا بہا قیامت والے دن لائی جائے گی، اور اگر اس نے برائی کی ہے ذرے کے برابر بھی تو عطینا بہا وہ بھی لائی جائے گی، وَقَفَا بِنَا حَسِيبًا، اور ہم بہت اچھا اور بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، موت پر یقین رکھتا ہے، الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، اس موت اور زندگی کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ اصل اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ دیکھیں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب جس کے بہتر عمل ہوں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے کافی فرشتے آتے ہیں اور اس کے ارد گرد دور تک پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، اور وہ موت کا فرشتہ نیک انسان ہے، اس کی روح یوں نکالتا ہے کہ جیسے مشق سے آپ نے پانی نکالنا ہو تو اس کا منہ پورا کھول دیں تو آسانی سے نکل جاتی ہے،
اور وہ آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کے فرشتے کے ہاتھوں سے باقی فرشتے جو ہے وہ روح اچک لیتے ہیں اور اس نیک روح کو جنتی ریشمی رومال میں لپیٹ لیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف تیزی سے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں جتنے فرشتے آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون خوشبخت ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ جو اس کا دنیا میں اچھا نام ہوتا ہے وہ نام لے کر پکارتے ہیں۔ الغرض اسی طرح وہ آسمانوں پر چڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے اور ہر آسمان کے فرشتے اس کے پروٹوکول میں تھوڑا سا ساتھ سفر بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کا اندراج علیین میں کر دیا جاتا ہے اور روح واپس جسم میں لٹا دی جاتی ہے، چونکہ قبر میں اس کا حساب، اس سے سوالات ہونے ہیں۔ یوں ہی بالکل جب ایک بدبخت انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سیاہ چہرے والا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح اس طرح سختی اور شدت اور تکلیف سے نکلتی ہے کہ جیسے بھیگی ہوئی روئی کو آپ کانٹوں پر ڈال دیں اور پھر زور سے اسے کھینچیں، یا باریک دوپٹہ جو ہے وہ آپ ڈالیں اور کھینچیں تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، دھاگا دھاگا ہو جاتا ہے۔ یوں ہی تکلیف کے ساتھ اس کی روح جو ہے نکالی جاتی ہے اور اس فرشتے کے ہاتھ سے باقی فرشتے اس کی روح لے لیتے ہیں اور اس کو کھدر کا جو ہے وہ ایک رومال میں ڈال دیا جاتا ہے اور بدبوئیں اس سے آتی ہیں۔ فرشتے راستے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کون بدبخت ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم جو روح کے سفر کی بھی ایک بات کر رہے ہیں، جب بڑے ایک خوف طاری ہو جاتا ہے جب ہم یہ ساری باتیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور بے شک ہمیں اپنی موت کو یاد بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو قبلہ ہے، جو ہمارے اعمال ہے، میرے خیال سے کہ ہم پھر صحیح سمت پہ چلتے ہیں اس سے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 40 قدم کے بعد جو تدفین کے لیے جو آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال آئے ہوتے ہیں، جب وہ 40 قدم کا سفر طے کرتے ہیں تو منکر نکیر قبر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی انسان کا جو پہلا حساب کتاب کا سلسلہ ہے وہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ روح کیا اس وقت قبر میں دوبارہ مردے کے جسم میں ڈالی جاتی ہے؟ وہ حساب کتاب کس طریقے سے ہوتا ہے اور منکر نکیر کون ہے؟ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، تو اسی طرح جس طرح روح نکالنے والا ایک فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ ہیں، وہ وحی وغیرہ لاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں۔ اب جب اس مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، وہ قبر چاہے لحد ہو یا شق ہو، مگر سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللحد لنا وشق لغیرنا، لحد جو انداز ہے قبر بنانے کا وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اگرچہ دوسرے میں بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اب جو ہی اس کی قبر بند ہوتی ہے تو وہ سوالات کرنے کے لیے منکر نکیر اس کے پاس فرشتے ہی ہیں، وہ آتے ہیں۔ روح اس وقت چاہے وہ علیین میں تھی یا سجین میں تھی، اس لمحے لٹا دی جاتی ہے، اور وہ اس کو بٹھا لیا جاتا ہے اور اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ مین 3 سوال ہیں۔ تیرا رب کون تھا؟ اگر وہ مومن ہے تو کہے گا کہ میرا رب ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے، فٹ فٹ اس کی زبان سے جواب آئیں گے۔ من نبیوں کا، من دینوں کا۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ بھی سوال آتا ہے کہ ما تقول لہذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہاں بہرحال علماء میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر ہوں گے، بعض کہتے ہیں نہیں، تصوراتی طور پر آپ کو دکھایا جائے گا، جو کہ نظر یہی آتا ہے کہ ہر قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانا مناسب نہیں، تصوراتی طور پر جس طرح اللہ وہاں حاضر نہیں ہے مگر سوال ہو رہا ہے، دین کی کوئی ماہیت نہیں ہے جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو یوں ہی نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، تو وہ فوراً پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے رسول اللہ ہیں، ہم ان کی نصیحتوں پر ان کی چلتے رہے۔ اب یہ اگر 3 سوالوں میں ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وَافْتَحْ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی فوراً اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کا منظر نظر آتا ہے۔ وَفْرِشْ لَهُ فِرَاشًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے ایک بسترا جنت کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے لباس جو ہے وہ جنت کا پہنا دیا جاتا ہے اور فرما دیا جاتا ہے نم کنومت العروس، آج تو سو جائے جس طرح پہلی رات کی دلہن بے فکر ہو کر سو جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے میرے شوہر کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سوائے قیامت کے تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، آرام کی مزے کی زندگی وہ کتنی لمبی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، سو گیا ہے۔ اب وہ بندہ کہ جس کی روح جو ہے وہ بد تھی اور وہ جہنمی ہے اور ان سوالوں میں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اس پر ایک تو فوراً جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول گئی، گرمی، شدت، انگاروں کا لباس ہے، انگاروں کا ہی اس کا نیچے بسترا ہے،
اور اس کے سر پہ وہ آ کر ضرب لگاتا ہے، اور اتنی زور سے حدیث میں آتا ہے وہ ضرب ہوتی ہے کہ اگر پہاڑ پر ماری جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہ مٹی ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ اسی کیفیت میں لایا جائے گا، پھر وہ اس طرح ضربیں لگتی رہیں گی، اسے تکلیف سے ہی گزارا جائے گا۔ تو آخرت کا جو تصور ہے یہ اصل میں انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے، اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے اللہ نے کہا بنازل الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت والے دن ہم نے میزان لگانا ہے، نیکیاں بھی تولیں گی، گناہ بھی تولیں گے، تو اسی بنیاد پر ہی انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے اور زندگی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے، کہیں مت جائیں۔ پروگرام میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، ڈاکٹر صلاح الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ فلسفہ موت پر آج ہمارا عنوان ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص بستر مرگ پر موجود ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اوہ میرا فلاں شخص مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، جو کہ ویسے جہان فانی سے بہت عرصہ پہلے رخصت کر گئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے کہ کوئی، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ بستر مرگ پر ہاسپٹلز میں گھر پہ اپنے پیاروں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو ان سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ شخص مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تو اب میں جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسلام کا جو فلسفہ ہے زندگی اور موت کا وہ تھوڑا سا بیان کر کے پھر آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے موت پیدا کی ہے، زندگی کا تصور وہ بعد میں دیتا ہے، اور یہیں سے انسانیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ دوام اور بقا ہمیں حاصل نہیں ہے، جانا ہے سب نے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، جس میں بھی عقل اور سمجھ شعور موجود ہے، جو بلیورز ہیں، چاہے وہ اسلام پسند ہوں یا عیسائی، یہودی، ہندو مت، بدھ مت کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی نظر میں، سب کے عقائد میں جنت اور جہنم کا تصور موجود ہے۔ ایتھیسٹ جو ہے وہ ابھی تک اس فنومنا کو حل نہیں کر پائے کہ انسان مرے گا پھر اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے ایک بوسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ، اور اس نے اسے دبایا اور ریزہ ریزہ کر دیا اور کہا یہ بھی اٹھے گا جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے اٹھنا ہے، پیش ہونا ہے، آگے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخر میں اس کا جواب دیا ہے کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ تمہیں بالکل تمہاری انگلی کے پوروں تک جس نے الگ الگ بنائے ہیں، سیم نہیں بنائے، پوری دنیا میں الگ الگ ہے، ہر شخص لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے چلے گئے، لیکن ہر ایک کا الگ ہے، فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اتنی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، کھڑا کر لے اور اپنے سامنے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے حوالے سے بیان کیا، بہت بڑا مجرم تھا، جرم کیا کرتا تھا، تو زندگی کے آخری ٹائم پہ اسے جا کے ریلائز ہوا، احساس ہوا میں نے تو مر جانا ہے، اور جب مر جاؤں گا تو پھر کسی کے سامنے تو میں نے جانا ہے، تو میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میں اس کے سامنے پیش نہ ہو سکوں، وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کر سکے، مجھ سے میرے جرموں کے بارے میں پوچھ نہ سکے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، اس نے کہا یار بات سنو، میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، میں جو تمہارے لیے کر سکتا تھا میں نے وہ کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب مجھے ڈر آ رہا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ، تو تم یہ کرنا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد جلا دینا، پھر میری راکھ بنا لینا، اس راکھ کے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ تم ہوا میں اڑا دینا، دوسرا حصہ تم پانی میں بہا دینا، تیسرا حصہ جنگلوں میں جا کے بکھیر آنا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا اب یہ سری ایک کفر ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کی ذات کا ہی انکار ہے، کہ کوئی اس کے ذہن میں گمان یہ ہے کہ کوئی مجھے اکٹھا ہی نہیں کر سکے گا، مجھے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کر سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ کن کہنا کہا، اسے کھڑا کر لیا اپنے سامنے، اسے کہا تو نے یہ کیوں کیا ہے، یہ تو اتنی جرت کر کے آیا، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے اللہ کو جواب دیا، اللہ سے کہا اللہ اتق اللہ، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میرے اندر خوف آ گیا تھا کہ اگر تو نے مجھ سے میرے جرموں کے متعلق پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا۔ اسی بنیاد پہ ہندو بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جلاتے ہیں، ختم ہو گیا سلسلہ، پانی میں بہا دیتے ہیں اور ساتھ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ذات، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ سورگ میں جائے گا،
آپ نے بالکل ہندو کلچر میں، موویز میں، ڈراموں میں یہ ساری چیزیں ہم سنی ہیں کہ تجھے سرگ نصیب ہوگی، تو سرگ میں جائے گا، لیکن اگر تو پاپ کرے گا، تو غلط کرے گا، تو تجھے جہنم میں، تجھے آگ میں جلنا پڑے گا. اس طرح کی باتیں ان کے کلچر میں بھی ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب جنت اور جہنم کا تصور بھی موجود ہے تو پھر نجات کس رستے پہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد دنیا کو کوئی بھی کسی بھی خطے میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے لیے اگر نجات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، جو آپ کا لایا ہوا دین ہے، جو آپ کا عطا کردہ شرعی نظام ہے، اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ اس کو یہ نہیں ملے گی. اگلا سوال جو آپ نے سوال کیا تھا کہ بستر مرگ پہ ہوتا ہے انسان، آخری سانس چل رہی ہوتی ہے، تو پھر اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی اسے لینے آیا ہے، یا خواب بھی بعض اوقات آتے ہیں، خواب میں فوت ہوئے اس کے رشتہ دار، قرابت دار جن کو وہ جانتا ہے، وہ اسے یوں لگتا ہے کہ اب وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل. تو ایک یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ نیک لوگوں کو، کچھ اپنے جو قریب ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، جو بڑا اللہ کی بندگی میں مگن رہتے ہیں، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سکس سینس ہوتی ہے نا بندے کی، اس کو زیادہ ایکٹیو کہ وہ تصور میں لے آتے ہیں، تصور میں لے آتے ہیں کہ اب اس کی تیاری، اب اس کی روانگی ہے. اکثر علماء، بڑے بڑے محدثین، اور یہ خوشخبری بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اگر کسی کو نظر آتا ہے اللہ اگر کسی کے پیاروں کا چہرہ اس کے تصور میں لا رہا ہے تو یہ ایک کائنڈ آف انڈیکیشن یا ایک خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اس کا سفر بہتر ہو سکتا ہے، آسان ہو سکتا ہے. اس تناظر میں خوشخبری ضرور ہے کہ اگر اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر گئی ہے، اس نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کا بوجھ وہ اٹھا نہیں پا رہا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپنی پوری پچھلی زندگی کا جائزہ لے کے وقت تھوڑا سا مل گیا اسے تو اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑا لیتا ہے، توبہ مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ توبہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تو پھر آگے کی پوری زندگی اس کے لیے خوشخبری ہی ہے. ایک سوال جو میں چاہوں گی کہ میرے جو دونوں گیسٹ ہیں وہ اس کے اوپر ذرا باری باری ذرا مختصر کمنٹ کریں، کیونکہ شاید تھوڑا سا عنوان سے ہٹ کر بھی ہو جائے گا لیکن ریلیٹ بھی کرتا ہے اور بات کرنا بھی اس کے اوپر ضروری ہے. کہ آج کل آپ کے ہی بلکہ جواب سے یہ سوال میں جاننا چاہوں گی اور اس کا جواب میں اور میری آڈینس بھی لازمی طور پر لینا چاہیں گی کہ اب ہم اس وقت میں داخل ہو چکی ہیں جہاں پر جو ایتھیسٹ ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو اپنے کوئی بھی ریلیجن ہو اس میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاں کون ہے خدا. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے اس حوالے سے تربیت دینی پڑے گی؟ تھوڑا سا میں چاہوں گی مختصر اس کے اوپر آپ دونوں کمنٹ کیجئے گا. منکرین خدا کی تعداد کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ لوگ بہت زیادہ ایسے تصورات کی طرف جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ دنیا میں اپنی مرضی کی تسکین کا سامان تلاش کرتا ہے. یقین کی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے ہاں یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ کوئی آخرت ہے، خدا ہے، تو پھر دنیا میں جو ایک زندگی کے گزارنے کے جو اسلوب ہیں وہ آپ کی نفسانی خواہشات کے ارد گرد گھومتے ہیں. صحیح. آپ سرکشی کریں، آپ بغاوت کریں، آپ گناہ کریں، آپ حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، آپ بے پرواہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی فطرت کے منافی رویہ ہے کہ آپ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، آپ یہ سوال یہ اٹھے گا تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مقصد تخلیق بھی اللہ نے واضح کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا اس کی بنیاد وحی ہے. اچھا اس دور میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر لوں کہ جو مسلمان ہیں ان کا جو نظریہ یا عقیدہ ہوتا ہے اس کے لیے دلیل جو ہوتی ہے وہ وحی ہے اور وحی علم ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ غیر مسلمان ہیں یا غیر اسلامی ہیں یا باقی جو باغی اور سرکش ہیں ان کے پاس الہی دلیل نہیں ہے. مسلمان کی یہ انفرادیت ہے کہ اس کے عقائد و نظریات کے جو منطقی استدلال ہے، جو عقلی استدلال ہے، جو نقلی استدلال ہے، اس کی بنیاد وہی ہے. آپ دیکھیں میرا ایک ایسے دوست تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ دو انسان ہیں دنیا میں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے.
آپ اس مظلوم کو کس کرائٹیری اور کس قانون کی بنیاد پہ انصاف دیں گے؟ صحیح، آخر کوئی نظام تو وضع کرنا پڑے گا. بالکل. دنیا میں اگر آپ بغیر نظام کی زندگی گزارنے کا آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد میں حفیظ صاحب سے بھی اس پر کمنٹ لینا چاہوں گی کہ کیا اس دور کی بھی نشاندہی کی گئی تھی آج سے 1400 سال پہلے، اور ایسے لوگوں کی بخشش، ظاہر سی بات ہے جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کی بخشش تو پھر لازم سی بات ہے کہ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. کہیں مت جائے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عنوان ہمارے پروگرام کا آج فلسفہ موت ہے، اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں جاننا چاہوں گی ہمارے گیسٹ سے، ہمارے مہمان سے، کہ ہمارے اعمال طے کرتے ہیں. اگر ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں تو ہماری جو ابدی زندگی ہے اس کا فیصلہ ان اعمالوں پر ہوگا، لیکن کون سے وہ ایسے اعمال ہیں جو کہ ہماری بخشش کا باعث نہیں بنیں گے جب ہماری بخشش نہیں ہوگی؟ میں جانا چاہوں گی سوال کا جواب حفیظ صاحب سے. دیکھیں جی، اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. حقیقی اعمال جو ہے، جو نیک اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں اور وہ زندگی میں کیے جاتے ہیں، جن میں بڑے بڑے اعمال جیسے نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور اگر اللہ توفیق دے تو وہ حج ہے. اسی طرح نماز ہمیشہ اس کا وہ کرنا. تمام اعمال جس میں اذکار آ جاتے ہیں، آپ خوشی سے اخلاق سے کسی سے مل لیتے ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کفتین، جو میزان اللہ نے قیامت والے دن اعمال کو تولنے کے لیے لگانا ہے، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان اور زمین بھی اس میں ڈالی جائیں تو وہ نہ بھرے. مگر جب انسان کسی نعمت کے حصول پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو تملأ المیزان، وہ میزان بھر جاتا ہے نیکیوں سے. تو اصل ان کی بنیاد ہے عقائد. پہلے جب آپ کے عقائد درست ہیں، آپ کی بنیاد بہتر ہے، اور ان عقائد کے اندر توحید ہے، ان عقائد کے اندر رسالت پر ایمان ہے، اور تمام انبیاء رسل پر ہے، آخرت پر ہے، اور تقدیر پر ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہے، فرشتوں پر ہے، انبیاء پر ہے. جب ان چاری چیزوں کے اوپر اعتقاد مضبوط ہے، پھر اس کی بنیاد پر جو نماز ہے اور وہ سنت کے مطابق ہے، پھر اس کے مطابق وہ سنت کے مطابق بھی ہوگی اور رضا الہی کے لیے بھی ہوگی. کیونکہ اگر اس میں پھر کسی کا دکھلاوا اور ریا آ گئی تو وہ سنت نبی کے ہونے کے مطابق پھر بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے سنت کے مطابق ہونا اور رضا الہی کے لیے ہونا، یہ 2 شرطیں ہیں. یہ اعمال جو ہے پھر حدیث شریف میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پھر یہ چاہے وہ اعمال ذرے کے برابر بھی اس کے ہوں، صحیح، وہ پھر عطینا بہا قیامت والے دن آئیں گے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان الرجل العظیم الثمین لا یاتی عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ایک بڑا موٹا تازہ آدمی، عظیم کہتے ہیں یہ عہدے مرتبے کے لحاظ سے دنیا میں بڑا اس کا نام تھا، ثمین جسم کے لحاظ سے بڑا موٹا تازہ تھا، وہ قیامت والے دن لایا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یدن جناح بعوضۃ، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور بعض کے بارے میں آتا ہے لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اللہ ان کے لیے میزان نہیں لگائے گا ان کے اعمال کے لیے، اس لیے کہ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ان کے اعمال تھے مگر وہ اعمال سنت کے خلاف تھے اور رضا الہی کے مطابق نہیں تھے، تو اس لیے وہ ویٹ لیس ہیں، بیکار ہیں. مگر اعمال وزن وہ ہے، کس عمل میں وزن ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرے لیے مسواک لے کر آؤ. وہ پیلو کے درخت پر چڑھے، وجعلت الریح تقفوہ، حدیث میں آتا ہے کہ اس دوران ہوا جو ہے وہ ذرا تیز چلی تو عبداللہ بن مسعود چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والے صحابی رسول تھے، بڑے کمزور دبلے پتلے، پنڈلیوں سے ذرا کپڑا ہٹا وقانا دقت ساقی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی پنڈلیاں بڑی ہی کمزور اور پتلی تھیں. فضاحک القوم، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا مطلب ہے کہ ان کی پنڈلیاں اتنی تنگ ہیں. فجعلت الریح، ہوا اتنی تیز چلی کہ ان کو ڈر لگا کہ کہیں ہوا نہ اڑا کر لے جائے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا مما یضحکون، کس چیز پر ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دیکھیں عبداللہ مسعود کی اتنی پتلی پنڈلیاں ہیں، کہیں گر نہ جائے.
آپ نے فرمایا یاد رکھو والذی نفسی بیدہی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرمایا اثقل فی المیزان من احد، قیامت والدین اس کی یہ پتلی پنڈلیاں جب میزان میں ڈالی جائیں گی تو یہ احد کے پہاڑ سے بھی برابر ہو جائے گی، بھاری ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اعمال اللہ قبول کرتا ہے اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور پھر وہ رضا الہی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور پھر دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتے۔ عمل کیا، چھپا دیا، جس طرح ہم اپنے سیکرٹ چھپاتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کو چھپائیں تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ریا نہ ہو۔ اور وہ عورت جو بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت جو دھندا کرنے والی عورت ہے اور دھندے سے واپس جا رہی ہے، مگر اس نے کتے کے ایک بچے کو دیکھا کہ جو بلک رہا ہے، اور اس کو وہ چاہتی ہے کہ پانی پلائے، مگر کنواں ہے، کنویں میں پانی بہت گہرا ہے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، دوپٹہ پھاڑ کے لمبا کرتی ہے، اپنے جوتا نیچے اتارتی ہے، جتنا جوتے میں پانی آتا ہے وہ اس کتے کو پلاتی ہے، بار بار یہ عمل دہراتی ہے۔ اب اس صحرا میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، اٹ مینس کہ اس کا یہ عمل رضا الہی کے لیے ہے۔ مگر وہ عورت کا کردار صاحب کا دیکھیں، اور اب اللہ کا جب خوف دل میں آیا، اس کتے کا رحم دل میں آیا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا یہ ایک ہی عمل اسے جنت میں لے کر جا رہا ہے جو رضا الہی کے لیے ہے، جہاں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، جہاں کوئی مقصد نہیں ہے کہ بلے بلے واہ واہ کروانے کی، رضا الہی کے لیے وہ عمل کیا اور اسی ایک عمل پر ہی بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور جب وہ بخشش کرنے پہ آتا ہے، اپنا رحم کرنے پہ آتا ہے، اپنا کرم کرنے پہ آتا ہے، تو وہ انسان کی ایک کی ہوئی نیکی اسی پر اس کے گناہ بخش دے، محض وہ صرف خدا کے لیے کیے گئے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، روح اور جسم کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے، اور کیا روز آخرت روح کو بلایا جائے گا، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جزا سزا کا عمل روح کے ساتھ ہوگا، یا جسم میں روح کو واپس داخل کیا جائے گا، اس دوبارہ سے مٹی کا پتلا وہی تیار کیا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کہ آیا یہ واقعی ہی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، تو آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے تھے۔ ان میں سے ایک سوال تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اس کا جواب دیا ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، آپ ان سے کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی ایکچول حقیقت کیا ہے وہ اللہ سب سے بہتر جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب روح آسمان سے آئی ہے اور جسم زمین سے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اب یہ ایک کمپاؤنڈ ہے انسان، جب یہ نکل جاتی ہے اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اللہ کے حکم سے داخل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے مرتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان اگر اپنی خواہش کرے، کوشش کرے، مرنا چاہے تو اس وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور اگر وہ وقت آ جائے اور جینا چاہے تو جی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے ایک فیصلہ ہے، اللہ کا ایک پروسیجر ہے زندگی اور موت کا۔ محترم حفیظ اللہ صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ کے پہلے سوال میں ڈسکرائب کیا تھا، بیان کیا ہے کہ روح جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کی لپیٹ لی جاتی ہے، لے جائی جاتی ہے، اچھا ہے تو اچھی جگہ پہ علیین میں لے جائی جاتی ہے، اگر بندہ برا ہے تو سجین میں لے جائی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، اسے ویلکم نہیں کیا جاتا، اسے موتون کیا جاتا ہے، اسے لان تان کی جاتی ہے فرشتوں کی طرف سے بھی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کے جب جنازے کو تیار کر لیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ میت، وہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے اپنی اس ڈیڈ، ہاں اس ڈیڈ باڈی کو سارا کچھ موجود ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے ساتھ، اور پھر وہ لوگوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر نیک ہے تو مجھے جلدی سے لے جاؤ کہ میں اللہ کی ساری کرم نوازیوں کو جو اس نے میرے ساتھ کرنی ہے میں انجوائے کروں، مجھے جلدی سے لے جاؤ۔ یہ دنیا رہنے کے لیے بالکل سوٹیبل جگہ نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں ایک اللہ نے عذاب کے لیے ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ الگ ایک باعث ہے، کبھی انشاءاللہ اس دنیا میں نہیں رہا جا سکتا، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ یہاں پہ برائیاں بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں کا انوائرمنٹ، یہاں کا جو سارا سٹرکچر آف لائف ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ یہاں پہ رہ سکے، ایگزسٹ کر سکے۔ اب جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، روح لٹائی جاتی ہے، اسے سلا دیا جاتا ہے، اگر برا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے قیامت کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اگر بریک کے بعد آ کر لیں گے، چونکہ بریک کا کہا جا رہے تو یہ سوال کا جواب باقی ہمارے اسکالر سے بھی لیں گے۔ ہیڈ لائن بریک ہے، اسٹے ٹیون۔